अथॉरिटी दे दी कि साहब उन्होंने जो लिख दिया, जो बोल दिया, वही पत्थर की लकीर है, वही दीन है, वही शरीयत है, वही इस्लाम है, हम इससे एग्री नहीं करते। हम तो वो हैं, हमारे उलमा की किताबों में भी अगर किसी ने कहा कि ये बात गलत है, हमने डंके की चोट पे माना कि हाँ जो गलत है सो गलत है। ये गट्स अगर किसी में है तो अहले हदीस में, मेरे भाई, ये ताकत अगर किसी में तो अहले हदीस में। अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि हमारे उलमा की आप अंधी तकलीद करो और हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों की हर बात मानो। मेरे प्यारे साथियों, आज अकाबिर परस्ती और उलमा परस्ती ने उम्मत का बेड़ा गर्क करके रखा है, और कुरान की आयत हमें यही सबक दे रही है कि एक मोमिन के लिए सबसे बढ़ के अगर कोई चीज होनी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। आज हमारे 12-13 साल के बच्चों को नबी के बारे में कुछ नहीं मालूम। खड़े होकर के इंटरव्यू ले लो, नबी अकरम के बारे में मोटी मोटी बातें हमारी नौजवान नस्ल को नहीं मालूम। मैंने बास मर्तबा बच्चों से ऐसे ही सर्वे किया, वो लड़के जो स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में जाने वाले हैं, SSC का एग्जाम देने वाले, उन बच्चों से मैंने पूछा अल्लाह के नबी की बीवियों के नाम बता दो, नहीं मालूम। अल्लाह के नबी की बेटियों के नाम नहीं मालूम। अबू बकर कौन थे, उमर कौन थे, उस्मान कौन थे, अली कौन थे, और रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, नहीं मालूम उनको। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डर रहा हूं, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। शैतान कह रहा है मैं अल्लाह से डर रहा हूं, इसका मतलब शैतान अल्लाह से डरता है। तो शैतान अगर अल्लाह से डरता है तो शैतान तो बहुत बड़ा मुत्तकी हो गया। यहां एक चीज नोट कर लीजिए, अल्लाह का डर एक अलग चीज है, और अल्लाह के डर के जो तकाजे हैं उस पर अमल करना एक अलग चीज है। एक इंसान जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, शिर्क कर रहा है, और पूछो साहब अल्लाह से, हाँ भाई साहब अल्लाह से बहुत डरता हूं। काहे को अल्लाह से डरते हो भाई? अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह की नाफरमानी से बचो। 10वें पारे के शुरू में जंगे बद्र का जिक्र किया गया। जंगे बद्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों और काफिरों के बीच पहली जंग थी, और इस जंग को अल्लाह तबारक व तआला ने यौमुल फुरकान कहा है। फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल, सच और गलत, सही और गलत के दरमियान फर्क करने वाली चीज। बद्र की लड़ाई बड़ी अजीबो गरीब लड़ाई थी। पहले तो यह समझ लीजिए कि बद्र की जो लड़ाई थी ये प्री प्लान नहीं थी, पहले से फिक्स नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं थे और मुशरिकीन के बहुत बड़े सरदार थे, वो मुल्क शाम से एक तिजारती काफिला लेकर के मक्का जा रहे हैं, और मुल्क शाम से मक्का का जो रास्ता था वो मदीना होकर के गुजरता था। और हम ये भी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ था। मुसलमानों के माल को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जमीन और जायदाद को मुशरिकीन मक्का ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि ये जो तिजारती काफिला जा रहा है, हम इस पर हमला करेंगे और इस माल पर हम कब्जा करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये माल किन लोगों का था? कुफार कुरैश का था, मक्का के काफिरों का था, और उन लोगों ने ऑलरेडी मुसलमानों के माल को हड़पा था, तो उनसे बदला लेने का एक बेहतरीन मौका था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया कि हम जो है इस काफिले पर हमला करेंगे। हजरत अबू सुफियान को भनक लग गई इस बात की। उन्होंने फौरन पैगाम भेजा मक्का कि मेरे तिजारती काफिले पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की नजर है और उनका हमला हो सकता है, जल्दी से हमें बैकअप भेजा जाए ताकि हमारा ये तिजारती माल जो है वो सेफ रहे। चुनांचे मक्के से 1000 का एक बड़ा लश्कर, जिसमें तमाम मक्के के बड़े बड़े सरदार शामिल थे, ये बाकायदा जंग करने के लिए मक्का से चला। और मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है बद्र, एक वादी है बद्र। बद्र के करीब इन लोगों ने पड़ाव डाला। अब अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि 1000 का दुश्मन, 1000 का लश्कर अब लड़ने के लिए आया है, तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि अब हमारा मकसद अबू सुफियान के काफिले पर हमला करना नहीं है, अब इस 1000 के लश्कर से मुकाबला करना है। अब यहां पे ये आप सोच लीजिए, रमजान सन 2 हिजरी का वाकया है। मुसलमान अभी मदीना के अंदर बिल्कुल नए हैं, उनके पास कोई ऐसी बाकायदा तौर पे कोई आर्मी नहीं है, फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, हथियार वगैरह उनके पास नहीं है, और अभी ईमान लाने वाले बड़े मुट्ठी भर लोग हैं। तो अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान इस जंग के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को यह जंग कराना था।
اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ جنگ ہو، اور باوجود اس کے کہ یہ جنگ دنیا کی بڑی عجیب و غریب جنگ تھی. مسلمانوں کی تعداد 300 سم تھنگ تھی، 313 کی تعداد آتی ہے سیرت کی کتابوں میں، اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی، یعنی جسٹ ٹرپل، ان سے 3 گنا زیادہ. تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا. اس کے باوجود یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی، فرشتے اترے، اور باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ فرشتوں نے جنگ لڑی ہے مشرکین کے مقابلے میں. تو یہ جو جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم. یاد کرو اے مسلمانوں، جب تم مدینہ سے قریب والے کنارے پر تھے اور تمہارا دشمن مدینہ سے دور والے کنارے پر تھا. بدر ایک وادی کا نام ہے، اور اس کے جو کارنر مدینہ سے قریب تھا ادھر کی طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جو کارنر مدینہ سے دور تھا ادھر مشرکین کا لشکر تھا. والرکب اسفل منکم، اور وہ تجارتی قافلہ تم سے نیچے سمندر کے قریب سے نکل گیا. ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا، وہ سیف نکل گیا، مکہ چلا گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَافْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پہلے سے طے کرتے تو شاید تم طے نہ کر پاتے. اگر پہلے سے پری پلان کی جنگ ہوتی تو شاید نہ ہو پاتی، کیونکہ مسلمان تیار نہیں تھے. اس جنگ کے لیے جو طاقت چاہیے، جو ہتھیار چاہیے، جو فوج چاہیے، وہ تھی نہیں مسلمانوں کے پاس. اور مشرکین بھی تیار نہ ہوتے، کیونکہ وہ بلا وجہ ابھی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہ جنگ ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَافْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پہلے سے طے کرتے تو طے نہ کر پاتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کام کرنا تھا، اور یہ کام ہو کر کے پورا ہونے والا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے زندہ رہے. کیا مطلب؟ اس کا 2 مطلب ہے. اس جنگ کے بعد اب اس جنگ میں جو لوگ مرے تھے، مشرکین کے جو سردار مرے تھے، وہ یہ دیکھ کر کے مرے تھے کہ واقعی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ دیکھ کر کے مرے تھے کہ ہماری تعداد ان سے 3 گنا زیادہ ہے، پھر بھی ہم ہار گئے، ہمارے 70 آدمی مارے گئے، اور ہم جو ہے شکست سے دوچار ہوئے. اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. تو دلیل کو، جو مرا وہ دلیل کو دیکھ کر کے مرا، اور جو زندہ بچا وہ بھی دلیل کو دیکھ کر، جو لوگ باقی بچے وہ بھی یہ دیکھ کر کے وہ باقی بچے کہ نہیں صاحب واقعی میں محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے طاقت ہے، اللہ کا سپورٹ ہے، اللہ کی مدد ہے. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو. یعنی اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو دلیل تو سامنے آ چکی ہے. 313 کا چھوٹا سا کمزور سا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب آ چکا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر اس سچائی کا کوئی انکار کرتا ہے، اس کا مطلب وہ دلیل کو دیکھ کر کے، وہ پروف کو دیکھ کر کے، وہ بینہ کو دیکھ کر کے انکار کرتا ہے. تو جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو، اور جس کو زندہ ہونا ہے، جس کو ایمان لانا ہے، وہ دلیل کو دیکھ کر کے ایمان لائے. وَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں 5 فارمولے دیے. کسی بھی دور میں اگر مسلمان جنگ کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے 5 پوائنٹس ان کو بتائے، 5 سوتری فارمولہ دیا، 5 نکات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان 5 فارمولاز پر عمل کرو تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی فوج سے، کسی دشمن سے ہو، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں ڈٹے رہنا ہے. میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے صحابہ کرام سے کہ جنگ کی دعا مت کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، تمنا مت کرو کہ جنگ ہو. مسلمان جنگ چاہتا نہیں ہے، مسلمان جنگ میں بلا وجہ پہل نہیں کرتا ہے، لیکن جب جنگ ہو جائے فاثبتوا، تو ڈٹ جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو.
7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیں گی، ہلاک کر دیں گی۔ ان 7 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان سے بھاگنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کو سوٹ نہیں کرتا، یہ مومن کو شوبھا نہیں دیتا۔ تو پہلا فارمولا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ڈٹ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ جنگ سے زیادہ کرٹیکل سچویشن کیا ہوگی؟ جنگ کے میدان میں ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، یا تو سامنے والے کو مارنا ہے یا مرنا ہے، 2 ہی آپشن ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے میدان جیسی کرٹیکل سچویشن میں بھی تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ یہ رولنگ کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ پیس آف لینڈ کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ دنیا میں نام کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اپنے بازوؤں پر میڈل حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے توحید کے لیے اور اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے، اسی لیے مسلمان کو جنگ کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بدنصیبی ہے ہماری میرے بھائی، ہم جنگ کے حالات میں نہیں ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں چین سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تو جنگ کے میدان میں بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر ہم اتنے بڑے بدنصیب ہیں، ہمیں اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنی چین کی زندگی میں، اپنے کمفرٹ زون میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ وہاں تو جنگ کے میدان میں اللہ کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں صبح سے لے کے شام تک ایک بار بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں 5 ٹائم کی نماز ان کے لیے بھاری ہے، ان کی یہ پیشانی، ان کا یہ سر 5 بار میں 24 گھنٹے میں 1 بار اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ذکر ایک مسلمان کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا کیپٹل ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی تم آزاد نہیں ہو، جنگ کے میدان میں بھی تم کو اللہ کے احکام پر چلنا ہے، رسول کی تعلیم پر چلنا ہے۔ تم اس اصول پر عمل کبھی نہ کرنا کہ جنگ میں سب جائز ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتی ہیں، آج جب جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں، اسکولوں اور مدرسوں کے اوپر بھی بم برسائے جاتے ہیں۔ آج وہ مارنے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم بے قصوروں کو مار رہے ہیں کہ ظالموں کو مار رہے ہیں، لیکن اللہ تو وہ ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ ہے جو جنگ کے میدان میں بھی ہم کو رول اینڈ ریگولیشن دیتا ہے، جو جنگ کے میدان میں بھی قاعدے اور قانون دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، رسول کی اطاعت کرتے رہنا، تم جنگ کے میدان میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا چوتھا حکم وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اے مسلمانوں تم کبھی بھی آپس میں جھگڑے نہ کرنا، تم آپس میں اختلاف نہ کرنا، ڈسپلن کو قائم رکھنا، یونٹی کو قائم رکھنا، اتحاد کو قائم رکھنا۔ جنگ کے میدان میں تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہ کرنا۔ صرف ایک چھوٹا سا اختلاف کیا تھا جنگ احد میں، چند صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ سورہ آل عمران کی تفسیر میں نے بیان کیا تھا کہ پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ چوتھا کام تمہیں کرنا ہے، آپس میں نزاع نہیں کرنا ہے، جھگڑے نہیں کرنا ہے، آپس میں متحد رہنا ہے۔ اور یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہماری نارمل لائف میں، ہماری عام زندگی میں بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اتحاد کا حکم دیا تھا، آج وہی امت اختلاف میں بٹھی ہے۔ اور اختلاف کیوں ہے؟ اپنے سینٹر سے ہٹی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آج اللہ کی اس رسی کو سب نے چھوڑا ہے۔ کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا مان رہا ہے، کوئی کسی کو بڑا مان رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے میرے بھائیوں، اور یہی ہمیشہ کہتے رہیں گے، آؤ اگر بڑا ماننا ہے رب کے قرآن کو بڑا مان لو اور مصطفیٰ کے فرمان کو بڑا مان لو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہی وہ پلیٹ فارم ہے، یہی وہ سینٹر ہے جس پر پوری امت کو متحد کیا جا
سکتا ہے ایک رب کا قرآن ہے، ایک سنت رسول ہے. جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں تھامیں گے ہماری قوم کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا آپس میں اختلاف نہ کرو. اگر اختلاف کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم سست پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب یہاں وہ حدیث یاد کیجیے آپ، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دور بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تدال اکل الى قصعتها، جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دن سے کوئی آدمی کھانا نہ کھایا ہو اور اس کو کھانے میں بہترین جو ہے ڈشز مل جائیں تو جس طریقے سے ٹوٹ پڑے گا، اے مسلمانوں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، تم بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. تمہارے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی. جو تمہیں چاہے گا مسل دے گا، ختم کر دے گا. حالات گواہ ہیں میرے بھائی، حالات گواہ ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ہماری کیا کیفیت ہے. آج جو حالات ہم دنیا کے خطے میں دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی بربریت اور حیوانیت اور ظلم کا ننگا ناچ وہاں ناچا گیا، اور ساری دنیا خاموش ہے اور ہم خود بھی خاموش ہیں. ہم بھائی زیادہ زیادہ رونا رو سکتے ہیں، زیادہ زیادہ ہم اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، ہم فیس بک پر اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ حالت ہماری ہوگی. اللہ نے فرمایا تم سیلاب کے جھاگ کی طرف جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبا کو نکال دے گا. تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، تمہیں دنیا بہت چہیتی ہو جائے گی، دنیا بہت محبوب ہو جائے گی، اور موت سے تم کو کراہیت اور موت سے نفرت ہو جائے گی. صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے. بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے میرے بھائی، اور وہی 313 تھے کہ میرے نبی نے بدر کے میدان میں ان 313 کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی. بدر کی لڑائی ہونے والی ہے، اگلی صبح اور رات کا وقت ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ خیمے کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے بندے آج ہلاک ہو گئے، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ تیرا نام لینے والے، یہ تیرے سچے ماننے والے اگر آج ختم ہو گئے تو اے اللہ پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. نبی نے دعائیں کی تھی، اتنا روئے تھے اللہ کے نبی کہ ابو بکر صدیق پیچھے سے آ کے چپک گئے اور کہنے لگے کفا کا مناشدت کا رب کا. اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو جو ہے مایوس نہیں کرے گا، آپ کے رب آپ کی ضرور دعا کو قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم اپنے اندر اختلاف پیدا نہ کریں. اس کے بعد پانچویں چیز وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اپنے اندر پیدا کرو. اب صبر کا مطلب میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ صبر کا ایک تو نارمل مطلب ہے کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی ٹینشن آئے اور ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کی شریعت پر قائم رہیں. صبر کا ایک مطلب تو یہ ہے. اور صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حالات جیسے بھی آ جائیں انسان اللہ کے دین پر قائم رہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر ڈٹا رہے. صبر اس کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور تمہیں صبر کرتے رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیے. پہلی چیز جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اور تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. چوتھی چیز آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے. اور پانچویں چیز صبر کا دامن تھامنا ہے. یہ 5 چیزیں اگر مسلمانوں کے اندر ہو تو جنگ کے میدان میں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اچھا، جنگ بدر میں شیطان بھی شامل تھا. شیطان سراقہ بن مالک نام کے ایک انسان کی شکل میں آیا تھا اور اس نے مشرکین کو اطمینان دلایا تھا کہ تم لڑائی کرو، میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ اپنے قبیلے کا، سراقہ ابن مالک اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس کی صورت میں، اس کی شکل میں شیطان آیا تھا. لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو پیٹ پھیر کے بھاگا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے کافروں کے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا، اٹریکٹیو بنا دیا. وَقَالَ لَا غَالِبَ الْيَوْمَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ آج
آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ انی جار لکم، اور میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور اللہ کے فرشتے زمین پر اترے، فنکص علی عقبیہ، تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، تو شیطان اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو شیطان تو بہت بڑا متقی ہو گیا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، اللہ کا ڈر ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کے ڈر کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ایک انسان زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور پوچھو صاحب اللہ سے، ہاں بھائی صاحب میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کاہے کو اللہ سے ڈرتے ہو بھائی؟ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا نافرمان ہے، اور بدر کے میدان میں کیا کہتا ہے؟ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب کہ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، وہ فرشتے اس کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ شیطان انسان کا بھیس جو ہے اپنا سکتا ہے، انسان کے بھیس میں شیطان آ سکتا ہے۔ تو شیطان ایسا انسان ہے، شیطان ایسی مخلوق ہے کہ وہ وعدہ کر کے جیسے ہی موقع پڑتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے یعیدہم ویمنیہم، شیطان کے چکر میں نہ پڑو۔ شیطان تم سے وعدے کرے گا، تم کو سبز باغ دکھائے گا، اور جب تم مصیبت پہ پھنسو گے شیطان تم کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ کبھی غور کیجئے گا، جب کوئی گناہ کا ارادہ دل میں آتا ہے نا، تو شیطان دل اور دماغ میں اس گناہ کو اٹریکٹیو بناتا ہے۔ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یار کر ڈالو، کیا فرق پڑتا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ گناہ کو انسان کے دل اور دماغ میں شیطان ہلکا کر دیتا ہے، اور جب گناہ انسان کر لیتا ہے، اور اگر دل کے کسی کونے میں بھی ایمان ہے، تو گناہ کرنے کے بعد ایک مومن کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے چکر میں آ کے میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو شیطان کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ آپ کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں پیچھا چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ یہی کام اس نے ہمارے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا، ہماری ماں ہوا کے ساتھ کیا تھا، قسم کھا کے ان کو جو ہے اپنے شیشے میں اتارا تھا۔ تو اللہ یہاں جنگ بدر میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے لوگوں سے وعدہ کیا، مشرکین سے کہا کہ تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب فرشتے آئے تو کہا کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور بھاگ گیا وہاں سے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی عذاب قبر کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صاحب عذاب قبر اگر ہے تو قرآن میں کیوں مینشن نہیں ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے تو سیدھے قیامت کے دن اٹھیں گے، یہ عذاب قبر کہاں سے آ گیا؟ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے، ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، یہ قبر میں کیسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے کی لاجیکل دلیلیں کچھ لوگ دے کر کے کیا بولتے ہیں کہ صاحب عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شریعت میں جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے وہاں لاجک نہیں لگاتے۔ بھئی قرآن نے بتایا کہ جنت ایسی ہوگی، جنت کی حوریں ہوں گی، جہنم کی آگ ہوگی، ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ قرآن شروع کرتے ہیں، قرآن کا پہلا پارہ کھولتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، انویزیبل تھنگس ہیں جو لاجک میں نہیں آئیں گی، جو دماغ میں نہیں آئیں گی، جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ تو عذاب قبر کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شریعت صرف قرآن کا نام تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھو؟ قرآن خاموش ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا؟ قرآن خاموش۔ سجدے میں کیا پڑھنا؟ قرآن خاموش۔ اتحیات میں کیسے بیٹھنا؟ قرآن خاموش۔ ہاتھ کہاں باندھنا؟ قرآن خاموش۔ تو ہمیں نماز پڑھنا ہے تو صاحب ہم صرف قرآن کو لے کر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو حدیث کا بھی سہارا لینا پڑے گا نا۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ عذاب قبر سچا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو ایک جواب تو یہ کہ صاحب حدیث بتا رہی قبر میں عذاب ہوگا، نبی نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، بات ختم۔
اگر اس پر بھی آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو تیسرا جواب آئیے میں قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور یاد کرو جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، کافروں کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں، ان کی سرین پر مارتے ہیں، ان کے چہرے پر مارتے ہیں، ان کی سرین پر، ان کے پاخانے کے راستے پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو آگ کا عذاب، چکھو جلنے کا عذاب. اب یہ بتا دو بھائی، یہ کون سا عذاب ہے جو روح کو نکالنے کے وقت دیا جا رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے چکھو جلنے کا عذاب؟ جلنے کا عذاب تو ابھی قیامت کے دن جب جنت جہنم ڈیسائیڈ ہوگی تب یہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ اسی کا نام قبر کا عذاب ہے، اسی کا نام برزخ کا عذاب ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر کی شروعات ایک مومن، ایک کافر اور منافق کے مرنے کے ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ قبر کے اندر اور برزخ کے اندر اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے عقیدے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور جیسا اس کا عمل اور عقیدہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. عذاب بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھل سکتی ہے، اور جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک بھی اس کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا. شاعر کا ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. شاعر کا یہ شعر ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو نہ بدلے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے. آپ چین سے روزی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کے بال بچے خوش ہیں، خرم ہیں، آپ کی فیملی خوشحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانی میں، تکلیف میں، کاروبار کی پریشانی میں، بیماری میں تب تک نہیں ڈالے گا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ اتر جائیں. اگر آپ ناشکری پر اتریں گے، نافرمانی پر اتریں گے، تب اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہی بات اللہ قرآن کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں بھی کہتا ہے. قرآن کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بندے بن جاؤ، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت بڑا شاکر ہے، بہت بڑا نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. تم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہو، اللہ بڑا بڑا بدلہ دیتا ہے. وہ تو قدر کرنے والا اور دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تم پر بلا وجہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور شکریہ کرنے والے بن جاؤ. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا کہ اگر کبھی ایسا دور آئے کہ آپ کو لگے کہ ہم پریشان ہیں تو صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے دے، ہمیں قوت دے دے. آپ خود کچھ کریے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ نہ حلوہ بن نہ کڑوا بن کے جو چکھے وہ تھوکے، نہ حلوہ بن کیسے ہے، ہاں، نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے وہ تھوکے. اتنے میٹھے بھی مت بنو کہ حلوہ بن جاؤ صاحب، جس کا جی چاہ رہا ہے منہ میں ڈال دے رہا ہے، اور اتنے کڑوے بھی مت بنو کہ جو منہ میں ڈالے تھوک دے، یار کیسا انتہائی کڑوا ہے. یعنی آپ اتنے کمزور بھی مت بنو بھائی. آپ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات سے نہیں روکتا ہے، اگر آپ کی عزت اور آپ کی جان اور آپ کا مال اگر خطرے میں ہے، آپ اپنے ڈیفنس کے لیے سامنے والے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید. اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس لیے اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے، اسلام دعاؤں کا بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو اپاہج اور مجبور بنانے کا نام نہیں ہے.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کامیابی صرف دعاؤں کی بدولت ملتی تو اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں نہ گئے ہوتے. اللہ کے نبی آرام سے مدینے میں بیٹھے رہتے اور مسجد میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرتے, مگر نہیں, 313 کو لے کے پہنچے تھے. اور کبھی موقع ملے گا میرے نوجوان ساتھیوں تو جنگ بدر کی تاریخ پڑھنا, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. 12 سال کے بچوں نے اس جنگ میں بہادری کے کارناموں کی تاریخ لکھی تھی. اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا تھا. یہ کون ابو جہل تھا؟ اللہ کے نبی کا بڑا کٹر دشمن تھا, اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا تھا. اسی جنگ بدر میں اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 لڑکے آئے میرے پاس 12-13 سال کے, کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا ہے کہ سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے. اللہ, 12-13 سال کے بچوں میں رسول کی محبت کیسی کوٹ کوٹ کے بھری تھی میرے بھائی. آج ہمارے 12-13 سال کے بچوں کو نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کھڑے ہو کر کے انٹرویو لے لو, نبی اکرم کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم. میں نے بعض مرتبہ بچوں سے ایسے ہی سروے کیا, وہ لڑکے جو اسکول میں 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہائی اسکول میں جانے والے ہیں, SSC کا ایگزام دینے والے, ان بچوں سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام بتا دو, نہیں معلوم. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم. ابو بکر کون تھے, عمر کون تھے, عثمان کون تھے, علی کون تھے, اور رضی اللہ عنہم اجمعین, نہیں معلوم ان کو. یہاں نبی کے دور میں 12 سال کا بچہ, نبی کی محبت اس کے دل اور دماغ میں کیسی ہے, کہتا ہے اب عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے چچا جان یہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہ سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے. اے چچا جان, اللہ کی قسم اگر آج ابو جہل نظر آ گیا تو جس کی تلوار پہلے چلے گی, جس کی تلوار پہلے چلے گی وہ سامنے والے کو چھوڑے گا نہیں. اے چچا جان, ہم ابو جہل کو چھوڑیں گے نہیں, ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اسے. اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا تھا کہ وہ ابو جہل جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, وہ ابو جہل جسے اللہ کے نبی نے اس امت کا فرعون کہا تھا, جو بہت بڑا ظالم تھا اور بہت بڑا جاہل تھا اور نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, اس کو مارنے والے 12-13 سال کے 2 بچے تھے. تو بدر کی لڑائی ہمیں سکھاتی کہ اسلام بزدلی کا نام نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اے مسلمانوں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو, دشمن کو پتہ لگے کہ تم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, تم اپنے آپ کو مضبوطی بناؤ اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تو اپنے گھوڑوں کو اس لیے تیار کر کے رکھو تاکہ تمہارا جو دشمن ہے اور اللہ کا جو دشمن ہے وہ ڈر جائے, وہ سہم جائے اور تم پر حملہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے. اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے میرے بھائی, اب اس کو ہر دور کے میں اس دور کے تقاضوں کے حساب سے اس آیت پر عمل کرو. جس چیز کا دور ہے, جس دور میں جو چیز آپ کو مضبوطی دے رہی ہے, آپ کو زمانے میں کمزور نہیں ہونے دے رہی ہے, زمانے کی طاقتوں, زمانے کے ظالموں سے آپ کو لڑنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفنس کی طاقت دے رہی ہے, ان چیزوں کو آپ اپنا سکتے ہیں. بعض علماء نے یہاں قوت سے مراد تیر اندازی لیا ہے کہ تیر اندازی انسان کو سیکھنا چاہیے, مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کامن رکھا ہے تو ہم بھی کامن رکھیں کہ ہر دور کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کے حساب سے آپ اس آیت پر عمل کیجئے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اے مسلمانوں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی طاقت تم اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھی کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو تاکہ تمہارا دشمن تم پر غلط نظر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے. جنگ کا طریقہ بتایا گیا, جنگ کے آداب بتائے گئے, جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا. ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلام لڑنے بھیڑنے کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ خون خرابہ ہوتا رہے؟ اللہ نے کہا نہیں. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اے میرے نبی اگر آپ کے دشمن آپ سے صلح کرنے کے لیے جھک جائیں, اگر صلح کرنے کا آفر کرے فَاجْنَحْ لَهَا, تو آپ بھی جھک جائیے. سامنے سے اگر صلح کا آفر ہو رہا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے وہ صلح کرنے کا آفر دے رہا ہے تب بھی جنگ کرتے رہو. اگر سامنے سے صلح کا آفر ہو رہا ہے تو تم بھی صلح کر لو, جھک جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوا, اور اگر سامنے والا دھوکہ دینا چاہتا ہے فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ, تو اے نبی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اللہ
ہی آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ اپنی مدد کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور ایمان والوں کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے سے اگر صلح کا آفر ہو رہا ہے تو اے نبی آپ صلح کر لیجئے. اگر واقعی میں صلح کرنا چاہتا ہے تب بھی, اور صلح کے ذریعے اگر دھوکہ دینا چاہتا ہے تب بھی, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن کی 114 سورتوں میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ توبہ میں دشمنوں سے, مشرکین سے جنگ کا اعلان ہے. سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ یہ فتح مکہ کے بعد, جب پورے جزیرۃ العرب سے تمام مشرکوں کو نکالنے کا آرڈر دیا گیا اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مکہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اب خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کر سکتا. اب وہی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا جو توحید والا ہوگا, جو لا الہ الا اللہ والا ہوگا. تو یہ ان حالات میں سورہ توبہ نازل ہوئی تھی, اور سورہ توبہ میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا براۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے, بیزاری کا اعلان ہے. اب مکہ میں کوئی, جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہ رہے. تو اس لیے چونکہ اس میں عذاب کا ذکر ہے اور دشمن سے جنگ کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت آتی ہے, اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا. اور نبی کے دور سے آج تک یہی قرآن کریم میں تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے, مگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا, دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ دشمن سے جنگ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کر لیں, وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں, وہ آتوا الزکات اور زکات ادا کریں, فخلوا سبیلہم تو چھوڑ دو, تب جنگ نہیں کریں گے. اس سے دو بات پتہ لگی. ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اسلام میں توبہ صرف زبان سے توبہ کا اقرار کرنے کا نام نہیں. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں, اسلام کہتا ہے نہیں. اگر آپ زبان سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی توبہ والی ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی میں توبہ کر رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ, زکات کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ دو عبادتیں, نماز اور زکات. روزہ تیسرے نمبر پر ہے. ہمارے ہاں روزہ کا ریشیو تو الحمدللہ اچھا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, بڑے بے دین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہی روزہ نہیں رکھتے. ورنہ عام طور سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, روزے کا ایک لحاظ کرتے ہیں مسلمان. مگر نماز کا معاملہ خراب ہے میرے بھائی. یہ رمضان میں جو مسجدوں میں بھیڑ نظر آ رہی ہے, کیا ہم کو معلوم نہیں رمضان کے بعد کیا حال ہوگا؟ سب معلوم ہے. اکثر مسجدوں میں ایسے غائب ہوتے ہیں نمازی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے. رمضان میں صاحب فرسٹ فلور بھی بھرا ہے, سیکنڈ فلور بھی بھرا ہے, تھرڈ فلور بھی بھرا ہے, اور رمضان کے بعد تو 3 صف کے بعد چوتھی صف کی گنجائش باقی نہیں بچتی. بہت ساری جگہوں پہ یہ حالات. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ نماز, سب سے امپورٹنٹ عبادت نماز ہے, اور نماز کے بعد تھرڈ عبادت زکات ہے, اور چوتھا نمبر ہے روزے کا. تو اس لیے میرے بھائیوں نماز اور زکات پر ہم خاص طور سے توجہ دیں. اس کے بعد مشرکین کی غلط فہمی کو دور کیا گیا. مشرکین کو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب تمہیں مکہ میں نہیں رہنا ہے, مکہ سے نکل جاؤ, مکے میں رہو گے ہم جنگ کریں گے تم سے, نکل جاؤ یہاں سے. تو مشرکین نے کہا ارے ہم صاحب اس خانے کعبہ کو بنانے والے ہم ہیں, یہاں ایک زمانے سے حاجیوں کو ستو پلانے کا کام ہم کرتے تھے, حاجیوں کو زمزم کا پانی ہم پلاتے تھے, اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے. اس گھر کے متولی تو ہم ہیں, اس خانے کعبہ کے متولی تو ہمیں, ہمارا حق ہے اس کے اوپر. اب اللہ نے کیا پیارا جواب دیا, ذرا سنیے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اے مشرکو, تم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں رکھتے جب تک تم کفر کر رہے ہو, جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو, جب تم اللہ الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتے ہو, جب تم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو, تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. اے لوگو, تمہارے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. وہ اسلام نہیں لایا تھا مگر بہت نیک آدمی تھا, بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا, مدد کرتا تھا.
تو ایک بار حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لاکھ وہ چیریٹی کے اور ویلفیئر کے کام کرتا تھا، اس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نوٹ کر لیجیے نقطہ۔ اللہ کے سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے، توحید کے بغیر اللہ کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی پہچان بتائی ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکات اور زکات دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے مکہ کے کافرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانے کعبہ کو تعمیر کرنا یہ کام کیا ایمان لانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا لینے سے اور خانے کعبہ کی تعمیر کر لینے سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا ایمان لانے والے کے برابر اللہ کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم لوگوں کو بعض لوگ جو ہے مذاق میں 24 نمبر بولتے ہیں، جیسے کرناٹک میں بولتے ہیں صاحب، وہ ہمارے جو بیدتی بھائی ہوتے ہیں ان کو لڈو بولتے لوگ، لڈو، تو وہ اہل حدیثوں کو بھی کچھ الٹا سیدھا نام دیتے ہیں۔ تو ایسی کہیں کہ اہل حدیث کو جو ہے وہابی کو 24 نمبر بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک نمبرنگ سسٹم آتا ہے، جو 786 نکالتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور اللہ کے نبی کے نام کا نکالتے 92، تو کہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے مکان پہ لکھا رہتا ہے 786/92، 786/92، 92۔ تو ایسے ہی وہابی کا جو لفظ ہے اس کی گنتی آتی ہے 24۔ تو بعض لوگ اہل حدیث کا مذاق اڑاتے بولتے یہ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہاں، ہم لوگ 24 نمبر والے ہیں، ہم اقرار کرتے کہ ہم 24 نمبر۔ کون سے 24 نمبر والے ہیں؟ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 والے 24 نمبر ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، تو اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ تو اے ایمان والو، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ ہے، مال کی محبت اپنی جگہ ہے، کاروبار کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر سب سے بڑھ کے محبت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ یہ 3 چیزیں ہم ایک مومن کی زندگی میں سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں، اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور رسول کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔
ایمان کے ٹیسٹ کو، ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی چاشنی کو کون پائے گا؟ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو جائے۔ تو ہم یہ والے 24 نمبر ہے بھائی، ہمارا کہنا یہی ہے کہ پیروں سے، بزرگوں سے، اولیاء سے اور تمام نیک لوگوں سے محبت کرو، مگر رسول سے بڑھ کے نہیں۔ ابھی ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا، جو جمعیت علماء ہند کے بہت، یعنی ایک بڑی تنظیم، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، اور جمعیت علماء ہند کے جو ہے وہ ایک بہت بڑے پوسٹ پر ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ صاحب، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر دین پر چلنا ہے تو علماء دیوبند کی بات پہ چلو۔ علماء دیوبند نے جتنا لکھا اور جتنا کہا ہے اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ تو ہمیں تو مولانا الطاف حسین حالی کا شعر یاد آ گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا کہا تھا؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ وہی بات ہے میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو اتنی بڑی اتھارٹی دے دی کہ صاحب انہوں نے جو لکھ دیا، جو بول دیا، وہی پتھر کی لکیر ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے۔ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، ہم تو وہ ہیں۔ ہمارے علماء کی کتابوں میں بھی اگر کسی نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کہ ہاں جو غلط ہے سو غلط ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اپنے دور کے تمام بڑے بڑے باطل فرقوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، مگر انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تھی، تفسیر ثنائی، اور قرآن کی تفسیر میں کہیں کہیں ان کے قلم میں لغزش پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں کہیں کہیں انہوں نے سلف کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ باتیں لکھ دی، تو اسی دور کے بڑے بڑے علماء نے فوراً اس پر اعتراض کیا کہ نہیں صاحب، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت خدمت کی آپ نے اسلام کی، مگر آپ کو اپنی یہ تحریر واپس لینی پڑے گی۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اپنی تحریر واپس لینی پڑی اور اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا۔ یہ گٹس اگر کسی میں ہے تو اہل حدیث میں، میرے بھائی، یہ طاقت اگر کسی میں تو اہل حدیث میں۔ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے علماء کی آپ اندھی تقلید کرو اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کی ہر بات مانو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اکابر پرستی اور علماء پرستی نے امت کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کے اگر کوئی چیز ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت ہم بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سماج کے 3 طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سماج کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ بگڑ گئے تو پورا سماج بگڑ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علماء کا طبقہ، اگر علماء کا طبقہ خراب ہو گیا، وہ دنیا پرست ہو گیا، وہ پیٹ کے لیے مسئلے غلط بیان کرنے لگا، اپنے مفاد کے لیے شریعت میں تبدیلی کرنے لگا، تب امت کا بیڑا غرق ہے۔ دوسرا طبقہ سماج کے دیندار لوگوں کا طبقہ، سماج میں وہ لوگ جو دیندار مانے جاتے، جو نمازی ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اگر وہ بگڑ گئے، وہ سود کھانے لگے، وہ حرام کھانے لگے، تو ظاہر ہے غلط میسج جائے گا، اور لوگ یہی کہیں گے صاحب اگر یہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہے۔ اور تیسرا طبقہ سماج کے جو پیسے والے لوگ ہیں، سماج کا جو رچ، جو یعنی وہ ان لوگوں کا طبقہ ہے جو پیسے والے لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جو سماج کے مالدار لوگ ہیں، اگر وہ بگڑ گئے تو ظاہر ہے کہ سماج بگڑ جائے گا۔ اللہ نے ان تینوں سماج کے طبقات کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان کے بگڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سارے احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے ان کو حبر کہا جاتا، ان کو حبر کہا جاتا تھا، حبر کی جمع آتی ہے احبار۔ اللہ نے کہا کہ یہودیوں کے علماء اور ان کے راہب، ان کے وہ جو عبادت گاہ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، جو راہب تھے، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ایک علماء کا طبقہ خراب ہو گیا ان کے یہاں، اور ایک
عبادت کرنے والوں کا طبقہ خراب ہو گیا. اب تیسرا طبقہ کس کا بچہ؟ پیسے والوں کا. اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی زیورات سے، اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی وہ زیور ہے، یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، جس کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا اور چاندی میں اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کی آگ کا جو ہے میرے بھائیو عذاب بن جائے گا. ابھی ایک صاحب کا میں نے بیان دیکھا، وہ ہمارے انڈیا ہی کے جدہ میں رہتے ہیں، عالم نہیں ہیں لیکن صاحب اپنے آپ کو کسی عالم سے کم نہیں سمجھتے. ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، وہ سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا ریفرنس دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو عورتیں زیور پہنتی ہیں اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے علماء کی جو باتیں دلیل کی روشنی میں صحیح ہیں وہ ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں دلیل کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ہم سعودی عرب کے علماء کے مقلد نہیں ہیں میرے بھائی. عورتوں کے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنے اہل حدیث علماء ہیں 90% اہل حدیث علماء کا فتویٰ، آپ بڑے بڑے جو جماعت کے علماء ہیں آپ فتویٰ لے لیجئے، فتویٰ یہی آئے گا کہ چاہے عورت وہ زیور پہنتی ہو، چاہے بینک کے لاکر میں رکھا ہو، چاہے الماری میں رکھا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور دلیل کے اعتبار سے یہی موقف مضبوط ہے. لیکن اس طریقے کی فتویٰ بازی کرنا اور سعودی عرب کے علماء کا جو ہے ریفرنس دینا، اور عام آدمی، عام پبلک جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ اس کو چھوٹ مل جائے، وہ تو انتظار میں کہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے. کون چاہتا ہے کہ ہر سال سونے کے زیور پہ زکوٰۃ دے، یا 30 گرام 40 گرام سونا عورتوں کے پاس رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے. ان کو تو راستہ ملنا چاہیے، کہیں سے کوئی ایسا فتویٰ مل جائے. آج اس فتوے کو اور اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر کتنی عورتیں ہیں اور کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں کہتے صاحب وہ تو فلاں صاحب کا ویڈیو آیا ہے، انہوں نے تو علماء کا فتویٰ دکھایا ہے کہ صاحب جو عورت زیور پہن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے.